أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. This is our fourth moral story of the series we have started. बेटे ये हमारी चौथी मॉरल स्टोरी है जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के टॉपिक को कवर करेगी. अभी 2-3 कहानियाँ और मुकम्मल करके फिर हम अपनी बुक पोर्शन की तरफ दोबारा रजू करेंगे. तो आइए आज की कहानी की तरफ जो है वो चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ए वुड कटर एंड हिज एक्स. एक लकड़हारा और उसका कुल्हाड़ा. ये वही ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाली कहानी है बेटे. शुरू हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस से करेंगे गुज़श्ता कहानियों की तरह. तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं. इट इज़ अ फैक्ट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट ऑनेस्टी इज़ अ सब्लाइम वर्चू. ये एक हकीकत है जो आफाकी तौर पर तस्लीम शुदा है. एक्नॉलेज्ड मान लेना, तस्लीम करना. ये लफ्ज़ पहले भी 2 कहानियों में आ चुका है कि दयानतदारी जो है वो एक बहुत आला खूबी है. वर्चू सबलाइम, आला दर्जे की, बेहद अच्छी. ए फेयर, नीट एंड क्लीन लाइफ इज़ ऑलवेज वर्दी ऑफ रिवार्ड इन दिस एज वेल एज द वर्ल्ड हेयर आफ्टर. एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी हमेशा जो है वो इनाम की मुस्तहिक ठहरती है. वर्दी ऑफ रिवार्ड, इनाम की हकदार होती है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखरत में भी. हेयर आफ्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ आखरत. ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगली दुनिया में भी जो है एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जो है वो हमें इनाम की हकदार ठहराती है. एन ऑनेस्ट पर्सन नॉट ओनली गेट्स ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन सोशल लाइफ बट आल्सो ही इज़ वेरी नियर टू गॉड. एक दयानतदार शख्स ना सिर्फ इस दुनिया में इज़्ज़त व तकरीम हासिल करता है समाजी ज़िंदगी में, बल्कि वो अल्लाह के भी बेहद करीब हो जाता है. An honest person not only gets honor and respect in social life, but also he is very near to God. Honesty means to be upright and fair in our thoughts, speech and actions. देखिए, दयानतदारी का मतलब है कि हम रास्तबाज रहें. अपराइट, रास्तबाजी को पकड़े रखें, गलत काम कोई ना करें अपनी सोच में, अपनी तकरीर में और अपने अमाल में. यानी अपनी कौलो फेल में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है दयानतदारी को अपना लें, रास्तबाज रहें, तो इसे दयानतदारी कहा जाता है. तो ये जो कहानी हम लिखने जा रहे हैं इसी तरतीब से बेटे लिखेंगे. ऊपर हेडिंग देंगे वुड कटर एंड हिज एक्स इम्तहान में, और नीचे से इसका ऐसे इंट्रोडक्टरी फ़िक्रों के साथ हम इस तरह से आगाज़ कर देंगे पहले पैराग्राफ की शक्ल में. फिर हम अपनी मिडल कहानी की तरफ जो है वो बढ़ेंगे. अज़ीज़ तलबा, यहाँ से हमारी कहानी का जो है बाकायदा आगाज़ होता है. बहुत आसान सादा फ़िक्रे हैं, जल्द आपको याद हो जाएगी. थोड़ी तरतीब ज़रा ज़हन में रखिएगा, लिख कर देखें. शाबाश. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ सर्टेन विलेज. काफ़ी अरसा पहले की बात है कि एक लकड़हारा जो था एक गाँव में रहता था. ऑल्दो ही वॉज़ वेरी पुअर येट ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट. ये उसकी अमूमी शोहरत थी कि बेचारा गरीब तो यकीनन था लेकिन बेहद दयानतदार था. He earned his livelihood by cutting wood. वो अपनी रोज़ी रोटी कमाता था, लाइवलीहुड रोज़गार कमाता था लकड़ियाँ काटने से. एंड सेलिंग इट, और इसे बेच कर लकड़ी को इन द नियर बाई मार्केट, करीबी मार्केट में, मंडी में. वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एज यूजुअल, जब वो लकड़ियाँ काट रहा था हस्बे मामूल एक दरिया के किनारे पर, हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स. उसका कुल्हाड़ा उसके हाथ से खिसक गया, स्लिप हो गया. एंड फेल इनटू द डीप वाटर, गहरे पानी में जा गिरा. द पुअर मैन बिगेन टू क्राई एंड वीप. रोना शुरू कर दिया बेचारे ने, दरिया का पानी तेज़ था. इट वॉज द ओनली एक्स ही हैड गॉट. यही उसकी मलकियत था, एक ही उसके पास कुल्हाड़ा था. ही कुड नॉट बाई एन अदर एक्स. गुर्बत की वजह से बेचारा कोई और नया कुल्हाड़ा भी लेने की सकत नहीं थी. ही वॉज पजल्ड एंड एट हिज विट्स एंड्स. पजल्ड, परेशान हुआ वो, फिक्रमंद हुआ. ये इडियम में बेटे आगे विट्स एंड्स
اور اس کی جو ہے وہ عقل جواب دے گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے. ویٹس اینڈس ہی ڈیڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو. اگلے فقرے میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے. اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے. ہی کرائڈ، زور زور سے چلایا. بیٹے ایسے ہی لکھنا ہے اس کو انورٹڈ کامز میں. آئی ول اسٹارو ٹو ڈیتھ. اس طرح تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا. کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. اینڈ دس تھاٹ میڈ ہم کرائی ایون مور بٹرلی. اور جب یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو اس سے وہ اور بھی زیادہ سختی سے، زور زور سے یعنی رونے لگا. بٹرلی، تلخی سے، سختی سے. تو یہ بیٹے اب ہماری کہانی کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا. ایک واقعہ پیش آ گیا ہے بیچارے بوڑھے لکڑہارے کا جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ سلپ کر کے دریا میں جا گرا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نیا کلاڑا خریدنے کے. یہ وہی روایتی کہانی ہے بیٹے، 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت سے آپ یاد کرتے آ رہے ہیں اس کو. لیکن اب دیکھیں یہاں لینگویج مختلف ہے اور کہانی کو شروع کرنے کا انداز مختلف ہے جو آپ کو کالج لیول میں اپنانا ہے. جی اگلا پیراگراف اسی کہانی کا. بائی چانس مرکری دا گاڈ آف واٹر ہرڈ ہز کرائز. دیکھیں ایک ہی جملے کے اندر 2-3 حقائق بیان کر دیے گئے ہیں. اتفاق سے مرکری جو کہ پانی کا دیوتا ہے، اس نے اس کی یہ چیخو پکار سن لی. ہی واز موو ٹو پٹی. موو ٹو پٹی ایڈیومیٹک ہے بیٹے، اسے ترس آ گیا. آن دا سیڈ پلائٹ آف دا وڈ کٹر. اس بیچارے کی بدحالی پر. سیڈ پلائٹ، اس لکڑہارے کی اس بری حالت پر، بدحالی پر اسے ترس آ گیا. ہی کیم آؤٹ آف دا ریور. دریا میں سے وہ، چونکہ وہ پانی کا دیوتا ہے نا، باہر نکلا. اینڈ میٹ دا پور مین. اور اس سے ملاقات کی. دا وڈ کٹر لکڈ اپ ٹو ہم فار ہیلپ. اس نے اس کی طرف دیکھا مددگار نظروں سے. ایز ہی ایکسپلینڈ ہز مس فارچون. اپنی بدقسمتی کی اس کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے اس نے مدد کے لیے اس مرکری کی طرف دیکھا. ایز سون ایز دا مرکری ہرڈ دس اسٹوری. جیسے ہی اس نے اس دیوتا صاحب نے یہ کہانی سنی، ہی ڈائیوڈ انٹو دا ریور. تو اس نے دریا میں فوری غوطہ لگا دیا. اینڈ براٹ آؤٹ اے گولڈن ایکس. تو پہلے غوطے میں وہ ایک سونے کا بنا ہوا کلہاڑا لے کر باہر نکلا. ہی آسکڈ دا وڈ کٹر ٹو ٹیک دا گولڈن ایکس. اور اسے کہا کہ بھائی یہ مسٹر لکڑہارا، یہ سونے کا بھائی کلہاڑا نکل آیا ہے، تمہاری قسمت میں تھا، یہ لے لو. The woodcutter refused to take it and said, Sir, this is not my axe. It belongs to somebody else. لکڑہارے نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ جناب والا، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، یہ تو کسی اور شخص کی ملکیت ہے، میں دوسرے کی چیز کیسے لے لوں. تو یہ چونکہ دیانتدار آدمی ہے نا، ورنہ دیکھ کے سونے کا کلہاڑا اتنا کوئی دیکھ کے رہتا ہے. تو پرانے وقتوں میں تو اور بھی یہ مہنگا، آج کے وہ حساب سے تو یہ کلہاڑا وزنی چیز ہوتی ہے نا، تو آج کے حساب سے تو یہ ملینز آف روپیز کا کلہاڑا تھا. لیکن وہ دیانتداری نے اسے روک دیا کہ نہیں، یہ میں نے قبول نہیں کرنا ہے، یہ کسی اور کی ملکیت ہے. جی اس کا اگلا پورشن بیٹے، اگلا پیراگراف. دا مرکری نیو اٹ آلریڈی. یہ جگہ اس کی بدلیں. دا مرکری آلریڈی نیو اٹ. آلریڈی پہلے لائیں، شاباش. ٹھیک ہے، اس کو چینج کریں جملے میں ترتیب کو. دا مرکری نیو اٹ. آلریڈی کی بجائے دا مرکری آلریڈی نیو اٹ. مرکری کو پہلے ہی سے اس بات کا علم تھا، جانتا تھا وہ. ہی اونلی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ دا آنیسٹی آف دا پور مین. وہ تو محض امتحان لے رہا تھا اس کی دیانتداری کا، غریب آدمی کی. ہی اگین جمپڈ انٹو دا ریور. ایک بار اور اس نے چھلانگ لگائی جی دریا میں. اینڈ براٹ آؤٹ اے سلور ایکس. اور ایک اب کی بار چاندی کا ایک جو ہے وہ کلہاڑا لے کر نکلا. دا وڈ کٹر اگین ریفیوز ٹو ٹیک دیٹ سیئنگ دیٹ اٹ واز ناٹ ہز ایکس. ایک بار پھر اس نے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، یہ کلہاڑا اس کا نہ تھا، اس کی ملکیت نہ تھا. ہی ٹولڈ دا مرکری دیٹ ہز ایکس واز میڈ آف آئرن. اب اس نے مرکری کو پھر اصرار سے کہا کہ جناب والا، میرا کلہاڑا لوہے کا بنا ہوا تھا، تو یہ نہ سونے کا نہ چاندی کا، یہ نہیں ہے میرے کلہاڑے. اب اینڈ ایز سچ ہی واز ناٹ پریپیئر ٹو کلیم واٹ ڈیڈنٹ بلونگ ٹو ہم. اصل بات، اور وہ اس وجہ سے بالکل تیار نہیں تھا اس چیز پر اپنا حق دعویٰ کرنے کے لیے جو کہ اس کی ملکیت نہ تھا.
وہ اس کو قبول کرنے کے لیے، اس پر دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہ تھا جو چیز اس کی ملکیت نہیں تھی۔ تو اب اس نے تشریح سے یہ بتایا کہ بھائی مرکری صاحب، دیوتا صاحب، میرا کلہاڑا جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا یا سونے کا نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے وہ نکال کے دیں، آپ کیوں بار بار مجھے تنگ کرتے ہیں۔ At this point, the Mercury plunged into the river for the third time and brought out an iron axe. اس موقع پر، اس مرحلے پر مرکری جو تھا وہ پھر اس نے دریا میں چھلانگ لگائی تیسری مرتبہ، and brought out an iron axe، اور اس کی بار اب کی بار وہ لوہے کا کلہاڑا ایک باہر لے کر نکلا۔ The woodcutter was overjoyed to see his own axe. وہ تو جی دل اس کا خوشی سے باغ باغ ہو گیا، چہچہانے لگا وہ لکڑہارا۔ He exclaimed with joy، اس نے بڑی خوشی سے یہ کہا، Here comes mine، یہ رہا میرا کلہاڑا۔ He was very grateful to Mercury، دھیان رکھیں یہ grateful کے اسپیلنگ صحیح لکھنے ہیں GRATE، یہ دوسرے والا گریٹ نہیں لکھ دینا ہے GREAT والا۔ وہ بڑا شکر گزار تھا، گریٹفل یہاں ممنون کے معنی میں احسان مند، شکر گزار، ٹو مرکری فار ہز ہیلپ، اس کی مدد کرنے پر وہ مرکری کا، اس دریا کے دیوتا کا، پانی کا بڑا ممنون تھا، احسان مند تھا۔ دا گاڈ آف واٹر واز آلسو ڈیپلی مووڈ بائی ہز آنیسٹی، وہ بھی بہت متاثر ہوا جی، ڈیپلی مووڈ بائی، متاثر ہونا، امپریسڈ بائی جسے کہتے ہیں، وہ بھی بےحد متاثر ہوا جی اس کی دیانتداری سے۔ ہی گیو دا ادر ٹو ایکسز ٹو دا وڈ کٹر ایز اے گفٹ اینڈ ڈس اپیئرڈ، اس نے وہ جو پہلے دو کلہاڑے تھے، مطلب وہ سونے کا اور وہ چاندی کا، وہ اسے تحفتاً دے دیے اور غائب ہو گیا۔ بیٹے وہ کہانی کا مرکزی حصہ ہمارا اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے کنکلوژن کے ایک دو جملے جو ہیں یہ بھی کہانی کا حصہ ہی ہیں، یہ دیکھیں گے۔ The above story proves that honest people get their reward in the long run، یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ دیانتدار لوگ جو ہیں آخر میں ان کو لازماً صلہ ملتا ہے، in the long run، آخر کار، ایڈیم ہے بیٹے۔ Honesty is indeed its own reward، ویسے تو دیانتداری آپ ہی اپنا انعام ہوتی ہے، صلہ ہوتی ہے۔ It is a virtue that distinguishes the good from evil، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو بدی کو نیکی سے جدا کرتی ہے۔ ڈسٹنگوشز، علیحدہ کرنا، ممتاز کرنا، الگ کرنا، ممتاز حیثیت دینا، ڈسٹنگوش کے معنی۔ اٹ از دا وے آف دا پائس اینڈ نوبل پیپل، دیانتداری جو ہے یہ بہت پاک دامن اور اچھے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وے آف دا، وے کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، یعنی اچھے اور جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ دیانتداری کے راستے پر ہمیشہ چلتے ہیں۔ تو بیٹے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنے کام کو دیانتداری سے انجام دینا چاہیے، اور سماجی زندگی میں بھی دیانتداری کی خوبی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ بیٹے یہ کہانی کے پہلے مورلز ہم یاد کریں گے اور اسی طرح امتحان میں بھی لکھیں گے ہیڈنگ دے کر نیچے۔ نمبر 1، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ وہی پاپولر ٹائٹل ہے، اس کا مورل ہے جس کا ہمیں پتہ ہے۔ آنیسٹی از اٹس اون ریوارڈ، کبھی کبھار یہ یوں لکھ دیا جاتا ہے تو بات وہی ہے کہ دیانتداری آپ اپنا انعام ہوتی ہے۔ تو بیٹے یہ اس کے 2 ٹائٹل ہیں، عنوان ہیں، یہ پلیز مورلز ہیں، ان کو پہلے یاد کر کے لکھیں تاکہ ہمیں امتحان میں پتہ چلے کہ ہم کہانی کون سی ہم اب لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، جو بچے گروپ میں ایڈ ہونے سے رہ گئے ہیں وہ کلاس کے CR جو مسٹر احمد رضا ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کو اپنا نمبر بھیجیں، ان کو میں ایز ایڈمن جو ہے وہ گروپ میں ایڈ کر دوں گا، تو وہ یہ ڈیوٹی انجام دیں گے۔ بیٹے میں مصروفیت کی وجہ سے یہ صرف آپ کو پڑھا ہی سکتا ہوں، اور باقی کام جو ہے نا وہ اب آپ کو خود کرنے ہیں۔ جو بچے رہ گئے ہیں کسی وجہ سے گروپ کو جوائن نہیں کر سکے ہیں، ایک تو وہ گروپ میں آپ کو اور بھی بہت کچھ مٹیریل ملنے والا ہے، لہذا ضروری ہے گروپ میں بھی جوائن کریں۔ ابھی جو ہے وہ کہانیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے یاد کرنے کے لیے میں نے وہ جو آپ کا 5 نمبر کا سوال ہے پیئر آف ورڈز کا،
وہ بھی ایڈ کرنا ہے گروپ میں. تو وہ بھی اس لیسن کے ساتھ ساتھ آپ کو تیار کرنے کا طریقہ پہلے بتاؤں گا ایک آدھ دن میں. تو جو بچے یاد کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، گروپ پر تیاری شروع کی ہوئی ہے، وہ ساتھ ساتھ ان کو یاد کریں. تو یہاں جو ہے نا بیٹے، جو بچے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، جو رہ گئے ہیں دوسری کلاسز کے، فرسٹ ایئر کے، سائنس کے، آرٹس کے، یا کوئی بھی بچے جو ہیں، ان کو مسٹر احمد رضا کو اپنا نمبر سینڈ کریں. میں ان کا نمبر جو ہے گروپ میں شیئر کر دوں گا. دیکھ کے جو کلاس کے سی آر برخوردار ہے تو اس کے ذریعے سے آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیٹنگ in today's session and lesson. See you soon in the next lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much.